बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। पयाम सुबह के साथ एक बार फिर हाजिर मैं हूं आपका मेज़बान अनीक अहमद। ख़वातीन हज़रात, पयाम सुबह में आज का मौजू बहुत अहम मौजू, बहुत हसास मौजू और वो मौजू के जिस पर बात करने की इंतहाई ज़रूरत दरपेश है, और वो मौजू है सूद, इंटरेस्ट, रिबा। ख़वातीन हज़रात, पूरे माशरे में सिर्फ पाकिस्तान के नहीं, उम्मत मुस्लिमा सूद की लानत में मुब्तला है। ये बिल्कुल एक आम तासुर है और जिस पर सबका ईमान है। जबर है कदम कदम पर, हम सूद की लानत से बाहर नहीं निकल सकते। बहुत सारी बातें, बहुत सारे सवालात और बहुत सारे इश्कालात इस ताल्लुक से मौजूद हैं। सवाल उठते हैं मसलन कि जो सूद जिसके ताल्लुक से ममानियत और जिसको हराम करार दिया गया, बल्कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जंग करार दिया गया, आज का सूद वो सूद नहीं है, आज का अंदाज वो नहीं है। और जो तिजारती सूद है वो बाहमी रजामंदी से होता है। बहुत अहम बात है और सामने की बात है कि जब 10 करोड़ रुपए मैं किसी बैंक से लेता हूं इंटरेस्ट पर और मैं 14 करोड़ वापस करता हूं, हर महीने में 12-15 लाख रुपए किस्त देता हूं बैंक को, ये रजा और रगबत के साथ ये हो रहा है। और मैं इस सूद को देने के ज़िमन में, और ये 10 करोड़ रुपए जब मैं लेता हूं तो मैं अपनी प्रॉपर्टी के कागजात वगैरह वो प्लेज कराता हूं, उनके पास रखता हूं, एक गारंटी के तौर पर रखता हूं। तो क्या इसको भी हम सूद के जुमरे में लाएंगे? शख्सी सूद क्या होता है? तिजारती सूद क्या होता है? मईशत की रीढ़ की हड्डी सूद है या मईशत की रीढ़ की हड्डी में लगने वाला कीड़ा सूद है? इस पर भी हम बात करेंगे। सवालात बहुत सारे हैं। कुरान करीम में 8 मकामात पर सूद की आयात नाजिल हुई हैं, वो भी हम रफ्ता रफ्ता उन पर बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे अपने अहद के जय्यद उलमा से कि मसला सूद है क्या, और आज 2012 में हम बैठकर इस मसले को किस अंदाज से देख सकते हैं। क्या कुरान करीम के जो फरमुदात हैं, और ये फरमुदात क़यामत तक के लिए हैं, इनकी इंटरप्रिटेशन, मसला इंटरप्रिटेशन का है। इंटरप्रिटेशन क़यामत तक वही रहेगी जो कर्न ऊला में, जो अहद रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और आखिरी खुतबा हमें और आपको याद है, हमने बड़े प्रोग्राम किए। आप फरमाते हैं कि सूद हराम हो गया। मैं अपने चचा अब्बास बिन मुत्तलिब का सूद माफ करता हूं, और जो रासुल माल है, हां असल माल ले सकते हो। ख़वातीन हज़रात, तिजारत को अल्लाह हलाल करार देता है और सूद को हराम करार देता है। ख़वातीन हज़रात, इन तमाम मौज़ूआत पे हम बात करेंगे। इससे पहले कि मैं लाहौर जाऊं, मैं भूल ना जाऊं, इसलिए मैं एक किताब का हवाला यहाँ देना चाहता हूँ, और वो है किताब मौलाना मोहम्मद शफ़ी साहब की, मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह की किताब मसला सूद। ख़वातीन हज़रात, ये किताब बहुत अहम किताब है। इस ताल्लुक़ से वो अफराद जो मुताला करना चाहें सूद के मसले पर, सूद के ताल्लुक़ से, वो इस किताब को ज़रूर पढ़ें। और इस किताब में तिजारती सूद के हवाले से मुफ्ती तकी उस्मानी साहब मददल्लाहुल आली का एक मजमून भी शामिल है। ख़वातीन हज़रात, चलते हैं लाहौर, जहां मुंतज़िर मोहतरम कारी खालिद उस्मान अलवी अल अज़हरी साहब क़याम सुबह का आगाज़ आयात रब्बानी की तिलावत से होता है। बहुत शुक्रिया अनीक साहब। आज हम सूरतुल बकरा की आयत नंबर 276 से 278 तक तिलावत करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यमहक़ुल्लाहु रिबा व युर्बिस सदक़ाति वल्लाहु ला युहिब्बु कुल्ल कफ्फारिन असीम। إن الذين آمنوا
ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. سبحان اللہ. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. قاری صاحب، محترم ناظرین، ان آیات کا ترجمہ اور حدیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سماعت کی سعادت ہم حاصل کریں گے محمد اسلم راؤ صاحب سے. منتظر ہیں لاہور میں ہمارے اسلم راؤ صاحب، آپ کی طرف. بہت شکریہ نیک صاحب، جزاک اللہ. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. خدا سود کو نابود یعنی بے برکت کرتا ہے اور خیرات کی برکت کو بڑھاتا ہے، اور خدا کسی ناشکر گنہگار کو دوست نہیں رکھتا. جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے اور نماز پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے رہے، ان کو ان کے کاموں کا صلہ خدا کے ہاں ملے گا، اور قیامت کے دن ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے. مومنو، خدا سے ڈرو، اور اگر ایمان رکھتے ہو تو جتنا سود باقی رہ گیا ہے اس کو چھوڑ دو. یہ حدیث مبارکہ مسلم کتاب البیوع سے بیان کی جا رہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سود کھانے والے اور سود کھلانے والے، سود لکھنے والے اور سود کے گواہوں سب پر لعنت فرمائی ہے، اور فرمایا کہ وہ سب برابر ہیں. بہت شکریہ اسلم راؤ صاحب. خواتین حضرات، تشریف فرما ہیں محترم مولانا محمد اسد تھانوی صاحب، ممتاز عالم دین. سب آپ سے واقف ہیں، ٹیلی ویژن کے پروگرامز میں آتے ہیں، ہم سنتے ہیں، پیام صبح کا لازمی جز ہیں. خواتین حضرات، فارغ التحصیل، آپ مفتی ہیں، آپ کئی کتابوں کے مصنف ہیں. ایک تعارف جو عام طور پر لوگوں تک نہیں پہنچا آپ کے حوالے سے، میں وہ عرض کرنا چاہتا ہوں. آپ نے کراچی یونیورسٹی سے تقریباً 50 برس قبل اکنامکس میں ماسٹرز کیا. اس کے بعد آپ نے اکنامکس پڑھانی شروع کر دی کالجز میں. ایک طویل عرصے تک آپ اکنامکس پڑھاتے رہے. خواتین و حضرات، دینی اور دنیاوی، یہ ٹرم بھی غلط ہے کہ دینی اور دنیاوی، کیونکہ ہماری دنیا بھی ہمارا دین ہے. بہرحال دونوں علوم پر آپ کی نگاہ ہے. عہد کا لمس آپ کی گفتگو میں ہوتا ہے. اکنامکس کو، بینکنگ کو آپ جانتے ہیں. قرآن کریم کیا فرماتا ہے اس تعلق سے؟ ظاہر ہے اس پر تمام عمر آپ کی علم و قلم کی خدمت میں گزر گئی. آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے محترم مفتی محمد زبیر صاحب. سب آپ سے واقف ہیں، پیام صبح میں تشریف لاتے ہیں. ہم ہمیشہ سیکھتے ہیں، اور ایک بات جو بہت بڑی مبارکباد ہمیں دینی چاہیے مفتی صاحب کو. مفتی صاحب کل صبح حج کے لیے روانہ ہو رہے ہیں. مفتی صاحب آپ کو بہت مبارک، اور درخواست دعا کی ہمارے لیے، چینل کے لیے، اس پروگرام کے لیے، اور پاکستان کے لیے، خاص طور پر مملکت خدا داد کے لیے ضرور دعاؤں میں یاد رکھیے گا ہمیں. خواتین حضرات، اس سے پہلے کہ میں سود کے حوالے سے پہلا سوال رکھوں مولانا اسد تھانوی صاحب کے سامنے، کل کے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال. کل سے مراد یہاں پر سیٹرڈے ہے. سیٹرڈے کو ہم نے سوال یہ پوچھا تھا آپ سے کہ سورہ صافات کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا خواب دیکھنے کے بعد کیا کیا؟ صحیح جواب، حضرت اسماعیل علیہ السلام سے مشورہ کیا. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. سورہ بقرہ میں کن مناسک کو اللہ کے شعائر قرار دیا گیا ہے؟ سورہ بقرہ میں کن مناسک کو
اللہ کے شاعر یعنی اللہ کی نشانیاں قرار دیا گیا ہے۔ 3 آپشنز، صفا اور مروہ، دوسرا آپشن حجر اسود، اور تیسرا آپشن سعی۔ صحیح آپشن روانہ فرماتے ہیں آپ، جن ٹیلی فون نمبرز پر اسکرین پر آ رہے ہیں، ہمارا ای میل ایڈریس اسکرین پر آ رہا ہے، ہمارا SMS کا نمبر اسکرین پر آ رہا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ جلدی سے پروگرام شروع کروں۔ تھانوی صاحب، پہلا سوال سمپل سا آپ کے سامنے، قرآن کریم ہمیں سود کے تعلق سے کیا مفہوم بتا رہا ہے، کیا معنی ہے، اور کیا سود اور ربا دونوں ہم معنی ہیں یا اس میں کوئی فرق ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لفظ سود، لفظ ربا، لفظ انٹرسٹ، تینوں مترادف الفاظ ہیں، ہم معنی الفاظ ہیں، اور قرآن پاک میں متعدد جگہ اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اور فقہ اسلامی کا اگر آپ مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ سود کو حرام قرار دیا گیا اور سود کی ممانعت قرار دی گئی۔ یعنی اللہ اور اس کا رسول ایک ایسا معاشرہ تشکیل دینا چاہتے ہیں جس میں ایلیمینیشن آف سود ہو، جہاں سود نہ پایا جاتا ہو، جہاں سودی کاروبار نہ ہو۔ اس کی جو بنیاد ہے وہ یہ بات ہے کہ اگر ہم جنس کی چیز کی آپ تجارت کر رہے ہیں یا ہم جنس چیز کو اس کے بدلے میں آپ لے رہے ہیں، تو اس ہم جنس چیز کا ایک بھی حبہ اس کے مقابلے میں اگر آپ نے زیادہ لیا تو وہ سود ہے۔ مثال کے طور پر روپے کی روپے سے تجارت، کہ روپیہ لینا یا روپیہ دینا، تو اگر 100 روپے آپ نے کسی آدمی کو دیے ہیں اور آپ اس سے واپس 100 کے بجائے 100 روپیہ لیتے ہیں، تو قفال مروزی نے لکھا کہ 100 روپے تو 100 کے بدلے میں ہو گئے، یہ 1 روپیہ کس چیز کے بدلے میں؟ شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے، اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے، قرآن پاک میں اس کو حرام قرار دیا گیا۔ ٹھیک، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا يحب كل کفار نثیم۔ ابھی جو آیت تلاوت کی ہے، اگر اس سے پہلے کی آیت ہم دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس ذلک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں، سودی کاروبار کرتے ہیں، الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، جب قبروں سے ان کو اٹھایا جائے گا تو مخبوط الحواس پاگل آدمی کی طرح اٹھیں گے، جیسے کہ مخبوط الحواس آدمی، پاگل آدمی جس کو اپنے آگے پیچھے کا پتہ نہیں ہوتا، اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں کیا کر رہا ہوں کیا نہیں کر رہا۔ ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ تجارت بھی تو سود کی طرح ہے، یعنی تم جو تجارت کرتے ہو اور کاروبار کرتے ہو اس میں منافع کماتے ہو، وہ بھی تو سود کی طرح ہے۔ جیسے موجودہ زمانے میں ہمارے یہاں سود کو منافع کہنا شروع کر دیا گیا ہے، انٹرسٹ کو پروفٹ کہنا شروع کر دیا گیا ہے۔ حالانکہ اگر آپ اکنامکس کی کوئی بھی کتاب اٹھا لیں، جو بچے فرسٹ ایئر انٹر میں پڑھتے ہیں وہ بھی اٹھا لیں، تو اس میں آپ کو یہ ملے گا کہ فیکٹرز آف پروڈکشن 4 ہیں: لینڈ، لیبر، کیپٹل، آرگنائزیشن۔ جو کیپٹل ہے یعنی سرمایہ ہے، اس کی جو پرائس ہے، اس کا جو ریمونریشن ہے، اس کے نیچے لکھو گے انٹرسٹ، اور پرائس آف آرگنائزیشن، انٹرپرینیور کی جو پرائس ہے اس کے نیچے آپ کو پروفٹ لکھا وہ ملے گا۔ ابھی بینکس جو اشتہارات اخبارات میں دیکھتے ہیں اس میں لکھتے ہیں جی 12% منافع، 10% منافع، یہ منافع ہے ہی نہیں، یہ تو انٹرسٹ ہے۔ یعنی اصولی طور پر بھی، تھیوریٹیکلی بھی یہ غلط لفظ استعمال کر رہے ہیں۔ دوسری میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں کہ اسلام میں جو منافع ہے وہ پلس اور مائنس دونوں ہے۔ اگر وہ پلس، اور میں اور آپ ایک کاروبار کرتے ہیں، آپ کا روپیہ ہے، میری محنت ہے، تو اس میں نفع اور نقصان میں آدمی دونوں میں شریک ہوگا۔ لیکن اگر آپ کا پیسہ ہے، راس المال آپ کا ہے، اور آپ کہیں کہ صاحب اس پیسے کے اوپر مجھے اتنا % پروفٹ چاہیے اور پلس چاہیے، اسی کا نام سود ہے، اور قرآن پاک میں اس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا۔ اب یہ جو آیت ہے کہ الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس ذلک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، اللہ تعالیٰ نے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، تو اللہ تعالیٰ شاہانہ جملہ ارشاد فرماتے ہیں اور حکم ارشاد فرماتے ہیں کہ احل اللہ البیع، اللہ تعالیٰ نے خرید و فروخت کو، تجارت کو حلال قرار دیا اور سود کو حرام قرار دیا۔ ایک اور بات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ اچھا، اللہ جل جلالہ جو ہمارے پیدا کرنے والے ہیں اور ہمارے تمام معاملات کو سب سے بہترین جاننے والے ہیں،
اگر آپ روزمرہ کی زندگی میں مثلا پاکستان میں ہی دیکھیں تو سود پر جو آدمی روپیہ رکھتا ہے، میں ایک مثال سے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، آپ نے اپنا 1 لاکھ روپیہ یا 1 کروڑ روپیہ بینک میں لے جا کر جمع کر دیا، اور بینک والوں نے آپ سے کہا کہ ہم 10% یا 12% آپ کو اس کے اوپر سود دیں گے۔ سال جب گزرا تو آپ کا وہ 1 لاکھ روپیہ بڑھ کر 1,12,000 روپے ہو گئے۔ تو بظاہر نومینل ٹرمز میں تو آپ کا روپیہ بڑھ گیا، لیکن آپ ریئل ٹرم سے اگر اسے دیکھیں تو کم ہو گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ریٹ آف انفلیشن ہمارے ملک میں کبھی بھی 25% سے کم نہیں ہوتا، یا آپ اس کو 20% بھی سمجھ لیجئے۔ تو اگر ریٹ آف انفلیشن 1 سال کا 20% ہے تو جو 1 لاکھ روپے کی مارکیٹ باسکٹ آپ 1 سال پہلے خرید سکتے تھے، اس کے لیے اب آپ کو چاہیے 1,20,000 روپے، لیکن آپ کے پاکٹ میں ہیں 1,12,000 روپے۔ تو معلوم ہوا کہ آپ اب جو مارکیٹ سے مارکیٹ باسکٹ خرید کے لائیں گے پچھلے سال کے مقابلے میں، تو وہ آپ 92,000 روپے کی خرید کے لائے، یعنی آپ کے 1,00,000 روپے کم ہو کے 92,000 روپے نومینل ٹرم سے 1,12,000 ہوئے، لیکن ریئل ٹرم سے وہ 92,000 رہ گئے۔ یہ ہے یمحق اللہ الربا، کہ اللہ تعالیٰ سود کو گھٹاتے ہیں اور سود کو کم کرتے ہیں، گھٹاتے ہیں اور صدقات کو بڑھاتے ہیں۔ اچھا، صدقے کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی اللہ کی راہ میں صدقہ دیتا ہے، اور کبھی اگر وہ چاہے وہ ایک کھجور دے جو مدینے میں بے قیمت چیز تھی، اس کو اللہ تعالیٰ اپنے داہنے ہاتھ میں لیتے ہیں اور اتنا بڑھاتے ہیں جتنا احد پہاڑ۔ صدقہ کو بڑھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے۔ مفتی صاحب، یہ بنیادی سوال، تفہیم اس کی کیا ہے سود کی، اور میرا سوال بنیادی باتیں تو فرما دی تھانوی صاحب نے، میں چاہتا ہوں ذرا سے اس کو آگے لے کے چلتے ہیں ہم۔ یہ تو قرآن کریم کے تمام فرمودات ہیں جو تفصیل سے سامنے آ گئے۔ آج ہم جس معاشرے میں سانس لے رہے ہیں وہاں پر یہ سوالات اٹھتے ہیں کہ صاحب ان چیزوں کو، ان اصولوں کو، ان بلکہ احکامات کو، فرمودات کو ایز اٹ از نافذ نہیں کیا جا سکتا کیونکہ انٹرپریٹیشن بدل گئی ہے۔ اس تعلق سے فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ بہت ہی اہم موضوع ہے، اور آپ نے اپنی تمہیدی گفتگو کے اندر کچھ کنفیوژن کی طرف بھی اشارہ کیا ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی ہیں۔ جی ہاں۔ اور ابھی جو سوال آپ نے مجھ سے کیا کہ لوگوں کا اور معاشرے کا سوال یہی ہوتا ہے کہ کیا ایز اٹ از آج اس کو اسی طریقے سے لیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ اس سلسلے میں 2-3 گزارشات ہیں۔ یہ پروگرام اس مقصد کے لیے ہونا چاہیے کہ لوگوں کے علمی تشنگی دور ہو اور ان کے اشکالات ختم ہو، کنفیوژن ختم ہو۔ آپ کی تمہیدی گفتگو کے اندر ایک بات یہ آئی تھی، اور آپ کا وہ اشارہ میں سمجھ گیا تھا کہ بہت سارے لوگوں کی طرف ہے، کہ لوگ یہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر جو سود کا معاملہ تھا اور آج کا جو سود ہے اس کا انداز بدل گیا ہے، اور جب اس کا طرز اور اس کا انداز بدل گیا ہے تو وہ حرام تھا، یہ ناجائز نہیں ہونا چاہیے۔ اس سلسلے میں عام طور پر ایک بات یہ کی جاتی ہے کہ ظلم کا عنصر پایا جاتا تھا، آج ظلم کا عنصر نہیں پایا جاتا۔ اسی کی مزید وضاحت کرتے ہوئے آپ نے یہ بھی بات فرمائی تھی کہ باہمی رضامندی سے جو ہوتا ہے تو اس کو ناجائز نہیں ہونا چاہیے۔ تیسری بات آپ نے کہی تھی تجارتی جو سود ہے اس کو بھی ناجائز نہیں ہونا چاہیے، یعنی یہ نہیں کہا آپ نے، لیکن لوگوں کے سوالات اٹھتے ہیں عام طور جی۔ پر۔ اس سلسلے میں کچھ اصولی باتیں ہمیں سمجھنی چاہیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، ظلم کی جو بات عدالتی فیصلوں کے اندر وکلاء نے بھی پیش کی تھی کہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ چل رہا ہے، ایک شخص ہے اس کے پاس گھر میں کھانے کو پیسے نہیں ہیں، یا اس کے والد کا انتقال ہو گیا ہے، اسے اپنے کفن دفن کا انتظام کرنا ہے، وہ جاتا ہے پڑوسی کے پاس، کسی آدمی کے پاس کہ بھائی میرے پاس اس وقت انتہائی گھریلو ضروریات کے لیے بھی پیسے موجود نہیں ہیں، وہ اس کو قرضہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور جب یہ بہت زیادہ اصرار کرتا ہے تو کہتا ہے ٹھیک ہے بھئی یہ اتنے پیسے لے لو اور میں اب تم سے بما سود یہ واپس وصول کروں گا۔ تو یہ ہے ظلم، یہ ہے ناانصافی، یہ ہے بے رحمی کا سلوک، لہذا اس وجہ سے اس کو حرام قرار دیا گیا۔ استیناس وہ کرتے ہیں قرآن کریم کی ایک آیت سے بھی کہ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ، کہ اگر قرضے کا معاملہ ہو تو تم جو راس المال ہے، جتنا تم نے قرضہ دیا ہے وہ واپس لے سکتے ہو، نہ تم ظلم کرو نہ تم پر کوئی اور ظلم کرے۔ تو گویا کہ ربا حرام ہے ظلم کی وجہ سے۔ اس سلسلے میں پہلی بات یہ یاد رکھنی چاہیے، ربا کے حرام ہونے کی علت، ریزن، اس کا سبب ظلم نہیں ہے، وہ اس کی ایک حکمت ضرور ہو سکتی ہے۔ علت الگ چیز ہوتی ہے، حکمت الگ چیز ہوتی ہے، اور یہ یاد رکھنا چاہیے ربا کیوں حرام ہے، کیوں حرام ہے، کیوں حرام ہے،
یہ ہمیں اپنے دماغوں میں کوٹ کوٹ کر کے بھر لینا چاہیے. اس لیے حرام ہے کہ خالق کائنات نے اس کو حرام قرار دیا ہے. سبحان اللہ. اس لیے حرام ہے کہ یہود کی اور عیسائیوں کی کتابوں کے اندر، بائبل کے اندر بھی اس کی حرمت چلی آ رہی ہے، اور پرانی کتابوں کے اندر اس کی حرمت کو بھی باقاعدہ حرام قرار دیا گیا. یہود کے اوپر بھی اس کی حرمت سے متعلق خود قرآن کریم کے اندر بھی وضاحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. ایز اٹ از اسی طریقے سے یہ مسلمانوں پر بھی حرام قرار دیا گیا ہے. جہاں تک آپ لیتے ہیں ظلم کی بات کو، سب سے پہلی بات تو میں نے کلیئر کر دی کہ یہ خدا کا حکم ہے. زنا حرام، شراب حرام، بت پرستی حرام، پانسے حرام، قمار اور جوا حرام. اسی زمرے کے اندر اللہ تعالیٰ نے سود کو بھی رکھا، سود بھی حرام. آپ کے میرے دماغ میں آئے نہ آئے، لوگ تسلیم کریں نہ کریں، لوگوں کو اس کا فائدہ محسوس ہو، لوگوں کو اس کا نقصان محسوس ہو، وہ بڑی غجور بے نیاز ذات ہے. اس نے ایک مرتبہ حرام قرار دے دیا، وہ حرام ہو چکا. کسی کی کھوپڑی میں بات آئے یا نہ آئے، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. بہت اچھی بات. یہی روکتے ہیں اس بات کو، بریک پہ جانا ہے. میں معافی چاہتا ہوں کیونکہ اس وقت آپ ایک فلو میں اور بہت آگے بات چلی گئی تھی، لیکن بریک ایک مجبوری ہے. لیکن جہاں بات رکی، آخری جملہ آپ کا یہ، حرام، سود حرام، حرام خواہ کسی کی کھوپڑی میں آئے یا نہ آئے، یہ آپ نے بات فرمائی. خواتین و حضرات، اس سے پہلے مفتی صاحب نے جو جملہ عطا فرمایا وہ یہ کہ شراب حرام، جوا حرام، قمار حرام، زنا حرام، یہ بھی فرما رہے تھے. ان بڑے بڑے گناہ ہیں یہ. ان تمام گناہوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ نہیں فرمایا کہ ان گناہوں کے نتیجے میں مرتکب جو افراد ہیں ان سے اللہ اور اللہ کے رسول کی جنگ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لیکن سود کے تعلق سے یہ فرمایا کہ جو سود لے رہا ہے، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اللہ کے رسول کی جنگ کے لیے تیار ہو جائیں. خواتین حضرات، یہ تو قرآن کریم کی آیت، 40 سے زیادہ احادیث ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں. ایک حدیث جسے پڑھ کر روح کانپ جاتی ہے کہ جو سب سے نچلا درجہ ہے سود کھانے والے کا، یہ سود میں انوالو ہونے والے کا، وہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. میں نے کہا نا کہ روح کانپ جاتی ہے. وہ ایسا ہے، فرما رہے ہیں اللہ کے رسول، کہ جیسے اپنی ماں کے ساتھ زنا کر. ایک بریک کے ویلکم بیک خواتین و حضرات. پیام صبح میں ایک بار پھر خوش آمدید. تشریف فرمائے محترم مولانا محمد اسد تھانوی صاحب اور محترم مفتی محمد زبیر صاحب. بات ہو رہی ہے آج بہت اہم موضوع سود کے حوالے سے. یہ مسئلہ سود ہے کیا؟ سود خوری کیوں ہو رہی ہے؟ قرآن کریم کیا ارشاد فرماتا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات کیا ہیں؟ تھانوی صاحب نے اور مفتی زبیر صاحب نے بنیادی گفتگو کی. رفتہ رفتہ ہم آگے بات بڑھا رہے ہیں. اور خواتین و حضرات، اگر آج یہ پروگرام ہم نے مکمل نہیں کیا تو ہم اسی موضوع کو لے کر کل بھی چلیں گے، اور ہم یہ کوشش کریں گے کہ کل ہمارے ساتھ ایک بینکر بھی بیٹھیں جو ایک ممتاز بینکر ہوں پاکستان کے، اور وہ بینکنگ کو بھی اور دین کو بھی دونوں کو سمجھتے ہوں. خواتین و حضرات، اس سے پہلے کہ جہاں بات کٹی تھی زبیر صاحب کی، میں چاہتا ہوں کہ وہیں سے وہ جوڑیں. میں کل کا سوال آپ کو سنانا چاہتا ہوں، اس کا صحیح جواب، آج کا سوال، اور ایک پیکج کہ خلق خدا کیا کہتی ہے سود کے حوالے سے، پاکستانی مسلمان کس انداز سے سوچتے ہیں اور ہو کیا رہا ہے زمین پر. کل کا سوال، سورہ صافات کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا خواب دیکھنے کے بعد کیا کیا؟ صحیح جواب، حضرت اسماعیل علیہ السلام سے مشورہ کیا. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. سورہ بقرہ میں کن مناسک کو اللہ کے شعائر یعنی اللہ کی نشانیاں قرار دیا گیا ہے؟ 3 آپشنز. پہلا آپشن صفا و مروہ، دوسرا آپشن حجر اسود، تیسرا آپشن سعی. خواتین و حضرات، ٹیلی فون نمبرز ہیں ہمارے 02134527009، 02134528061. ہمارا ای میل ایڈریس ہے ps@duniatv.tv، اور آپ ہمیں 3031 پر صحیح آپشن روانہ کر سکتے ہیں. ٹیلی فون لائنز اوپن ہیں. اب آپ سوالات بھی کر سکتے ہیں، لیکن سوال کوشش کیجیے گا کہ موضوع سے متعلق ہو اور ہماری علمی کمی کو دور کرتا ہو، کسی سے پہ کوئی چھینٹا نہ ہو کسی پر.
خواتین حضرات، اس سے پہلے کہ میں سوال رکھوں اگلا مفتی صاحب کے سامنے، پیکج ملاحظہ فرمائیے جو ہم نے یہاں سڑکوں پہ کھڑے ہو کر تیار کیا ہے۔ پیکج نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کو کہ رحمت للعالمین کہا گیا ہے، انہوں نے لعنت فرمائی ہے سود کا کاروبار کرنے والے پہ، سود لکھنے والے پہ، اس کی گواہی دینے والے پہ۔ اگر آپ کو یہ بھی پتا ہو کہ یہ سود اس گھر میں ہے یا اس کے، تو آپ سائے میں بھی نہیں بیٹھ سکتے، کھانا بھی نہیں کھا سکتے۔ پبلک ہی اسی جگہ بھاگتے ہیں جہاں پہ ہمیں زیادہ پروفٹ ملتا ہے۔ آپ کو جو ہے زیادہ سے زیادہ پیسہ کمانا ہے، زیادہ سے زیادہ عیاشی چاہیے، اور آپ کو بس آپ کی ساری ضرورتیں پوری کا۔ ہم ان کو قرض دیتے ہیں اور اس پہ ان سے سود لیتے ہیں، یعنی ہم مدد کرنے کے بجائے اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ہمارا تو پورا ملک ہی سود پہ چل رہا ہے نا۔ یہاں پہ کوئی بینکنگ فیئر نہیں ہے، سارے انٹرسٹ ہمارے، چاہے وہ اسلامک بینکنگ کے نام پر ہو، چاہے وہ کسی بھی نام پر ہو۔ اسلامک نظام جو بینکنگ کا ہے اس میں 100% تو سود سے پاک نہیں ہے، اس میں بھی کہیں بھی 30-40% تو سود ہے ہی ہے۔ یہ نام چینج کر دیے اور سود ویسے ہی لے رہے ہیں۔ اس کے اندر کچھ کانسیپٹس ہیں، مضارب اور محاسب، لیکن اسلامک بینکنگ میں کبھی بھی مانیٹری ٹرمز میں پیسے نہیں دی جاتے آپ کو۔ کیسے شرعی ہو سکتا ہے جب آپ کے ملک میں کوئی کام شرعی ہوتا ہی نہیں ہے؟ اسلام میں تو بینکنگ کا کنسیپٹ ہی نہیں ہے، ذخیرہ کرنے کا تو کوئی سین ہی نہیں ہے نا اسلام میں۔ ہمارے ایمان کمزور ہوئے ہیں، ہم اس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہم پہ غالب آ گئی ہیں۔ قرآن و حدیث میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف کھلی جنگ ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کا مقصد یہ کہ وہ جنگ کریٹ کرنے والے یہود و نصارہ ہی ہیں نا، ہم تو نہیں ہیں۔ ہمیں یہ چیز انجیکٹ کی گئی ہے، یہ چیز ہم نے اڈاپٹ کی ہیں باقی یورپین کنٹریز سے، تو اپنے فائدے کے لیے سر ہمارے اندر خود ایک آگ لگنی چاہیے۔ جب تک ہم اپنے دین کو نہیں سمجھیں گے، ہم آگے کیسے سمجھائیں گے دوسروں کو؟ یہ اعلان جنگ ہے، اتنے ڈیکلیریشن آف وار ہے، ایسا کیوں ہے؟ دیکھیں، اس سے بیسیکلی سود کی لین دین سے پرچیزنگ پاور کم ہوتی ہے، تو انسان کوئی چیز لینے جائے اور وہ چیز خرید نہ سکے تو یہ ایک طرح کا ظلم ہے، پرچیزنگ پاور کو کم کر دینا۔ ہمارا اس وقت حالت یہ ہے کہ کبے سے بھی ہم بدتر رہ گئے، جو ہنس کی چال چلا اور اپنی بھی بھول گیا۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، پیکج آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ دیکھیے خلق خدا کیا کہتی ہے، اور ایک خوشی کی بات یہ ہے کہ ہر شخص نے مذمت کی، لیکن اسلامی جمہوریہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے؟ اللہ اور اللہ کے احکامات کی سراسر خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ مفتی صاحب، یہاں پر 2-3 باتیں سامنے آئیں، میں چاہتا ہوں پیکج پہ بات کریں، لیکن پہلے جہاں بات کٹی تھی آپ کی وہیں سے بات شروع کرتے ہیں۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ عام طور پر ایک نیا اور جدید طرز فکر یہ آ چکا کہ سود اس لیے حرام کہ اس کے اندر ظلم کا عنصر پایا جاتا ہے۔ جیسا کہ میں نے ایک مثال کے طور پر کہا تھا کہ ایک انسان اپنے سبزی راشن کی بنیادی ضرورت کے لیے، اپنے والد کی تجہیز و تکفین کی بنیادی مجبوری کے لیے قرض لیتا ہے، اور اس پر بھی اس کو کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ قرض ہم تم کو دے رہے ہیں اور بما سود تم سے وصول کریں گے۔ ظاہر ہے یہ ایک بنیے کی سوچ ہے، ظلم کی سوچ ہے، اور اس کو حرام ہونا چاہیے۔ آج کل صورتحال یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جب کوئی آدمی معاملہ کرتا ہے اور بینک کو جا کر کے پیسے دیتا ہے اور واپس پیسے وصول کرتا ہے اور اس کے اوپر اضافہ وصول کرتا ہے، تو اس طرح کا ظلم کا عنصر ہمیں نہیں نظر آتا، لہٰذا اسے جائز ہونا چاہیے۔ تو میں پہلی بات تو عرض کر چکا ہوں کہ یہ خدا کا حکم، اور خدا کے حکم کو ایز اٹ از تسلیم کرنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے، اس میں ظلم پایا جاتا ہے، اور اگر آپ گہرا تجزیہ جا کر کے کریں گے تو وہ جو راشن کی اور وہ جو مثال تھی اس سے کئی گنا زیادہ یہاں پر ہے۔ وہ ایک انفرادی حد تک ظلم تھا، یہ پورے کے پورے سسٹم کو ظلم کی جکڑ بندی کے اندر کسنے والا نظام بن جاتا ہے۔ جیسا کہ ابھی پیکج کے اندر بھی ایک صاحب نے پرچیزنگ پاور کے حوالے سے ایک بات کہی، اور آپ نے استاد تھے، وہ استاد جی، اور آپ نے اپنی تمہیدی گفتگو کے اندر بھی یہ کہا تھا جیسے ایک شخص بینک سے جا کر کے لون لیتا ہے، بچتیں کس کی ہیں؟ آپ کی ہیں، میری ہیں، ان کی ہیں، سارے کے سارے لوگ اپنا پیسہ جمع کراتے ہیں۔ اب یہ لوگوں نے پیسہ جمع کرایا، ہر بندے کو تو لون ملتا نہیں ہے۔ اب بینک سے جا کر کے ایک سیٹھ، ایک تاجر، ایک مل آنر جا کر کے 1 کروڑ روپے قرضہ لے لے گا۔ جب وہ وہاں سے 1 کروڑ روپے قرضہ لے گا اور اس کی بنیاد پر وہ کاروبار کرے گا، پروڈکشن تیار کرے گا، پروڈکشن تیار کرنے کے بعد آپ یاد رکھیے اس کا ذاتی پیسہ کتنا لگا؟ 5 لاکھ، 10 لاکھ، 15 لاکھ، 20 لاکھ روپیہ۔ اب جب وہ پروڈکشن تیار ہونے کے بعد اس کی جب وہ قیمت لگانے کے لیے بیٹھے گا تو اس نے بینک کو جو 5-10 لاکھ روپے دیے، وہ جو انٹرسٹ کے نام سے دیے، اس کو بھی اس پرچیزنگ کے اندر اور اس کی قیمت اور پرائس میں شامل کرے گا۔
یہاں تو یہ صورتحال ہے کہ یہ بندہ خوش ہو رہا ہے 1000 روپے میں نے دیے تھے اور 1100 روپے میری جیب کے اندر آئے، اسے یہ پتہ نہیں کہ ایک مرتبہ جیب کے اندر ڈال کر دوسری جیب سے یوں نکالا گیا کہ جب تو مارکیٹ میں وہ چیز خریدنے کے لیے جائے گا تو وہ چیز جو اب تک 10 روپے کی تھی وہ 12 روپے کی ہو چکی ہے، تو کسی قسم کا فائدہ نہیں ہے۔ وہ تمام کی تمام انگلیاں کڑھائی کے گھی کے اندر، سر کڑھائی کے اندر، وہ جو سیٹ اور تاجر ہے اس کو ہر طرف سے فائدہ آتا ہے، غریب غریب تر بنتا ہے، امیر امیر تر بنتا ہے، اپنے تو اپنے، اب تو غیر بھی امریکہ کی سڑکوں پر آ کر موو بیک کیپٹلزم کے نعرے لگا رہے ہیں۔ جو سود کے متاثرین امریکہ اور واشنگٹن ڈی سی کی سڑکوں پہ کھڑے ہو گئے وہ اسی استحصالی اور جکڑ بندی نظام سے تو تنگ آ چکے ہیں۔ تو یہ کہنا کہ اس میں ظلم کا عنصر نہیں، میں کہتا ہوں کہ اس میں ظلم کا عنصر اور زیادہ آرگنائزڈ شکل کے اندر آ چکا ہے، لوگوں کو برباد کرنے کا نظام ہے۔ قرآن کریم کی جو آیت حضرت مولانا اسد تھانوی صاحب نے شروع کے اندر تلاوت فرمائی اور اللہ ان کو جزائے خیر دے، اس میں انہوں نے بات جو کی یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، وہ واضح طور پر نظر آتا ہے بالآخر سود کی وجہ سے معیشت برباد ہوتی ہے۔ ہم نے اپنی ان آنکھوں سے دیکھا جو لوگ سود کا کام کرتے، سود کی وجہ سے اپنی فیکٹریاں، اپنے تمام کے تمام کاروبار چلایا کرتے تھے، آج ان کی حالت یہ ہے کہ کہیں کہ ان کے اداروں کے اندر، اپنے ان کے محکموں کے اندر، اپنے فیکٹریوں کے اندر کسی کے ہاں جانور بندھے ہوئے ہیں، پراڈو والے 50 موٹر سائیکل پر آ گئے، ان کی نسلیں برباد ہو گئیں، ان کا پیسہ تباہ ہو گیا، کرائسس کا شکار ہو گئے۔ یہ چاہے دبئی کے اندر ہوا ہو، چاہے پاکستان کے اندر ہوا، جنہوں نے بھی سٹے کا، جنہوں نے بھی جوئے کا، جنہوں نے بھی پرچی سسٹم کا، جنہوں نے بھی سود کا کام کیا، بالآخر وہ برباد ہوتے ہیں۔ اور قرآن کریم کی وہ آیت انفرادی سطح پر بھی فٹ ہمیں نظر آتی ہے۔ ایک بات میں آپ کو یہ کہہ دوں، یہاں جو یہ بات آپ نے شروع کے اندر کہی تھی کہ باہمی رضامندی سے جب لیا، باہمی رضامندی سے کوئی حرام حلال کیسے ہوگا؟ اگر زنا کو باہمی رضامندی سے کیا جائے اور مرد اور عورت دونوں راضی ہوں اور اس کے اوپر کوئی جبر نہ ہو، وہ زنا بالرضا ہو، زنا بالجبر نہ ہو، تو کیا اس کو کوئی تعریف، کوئی شریعت، کوئی ملت، کوئی مذہب حلال قرار دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا۔ پھر تجارتی قرضوں سے متعلق آپ نے بات کی، وہ بڑی اہم بات ہے۔ تجارتی قرضے حرام ہیں، جو اصول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، کل قرض جر منفعتا فهو ربا، کنز العمال، الجامع الصغیر، سنن کبریٰ بہقی کی یہ روایات ہیں، حضرت علی سے بھی مروی، حضرت فضالہ بن عبید اور کل 6 صحابہ کرام سے یہ مروی ہے۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ ہر وہ قرضہ جب آپ کسی کو دیتے ہیں، وہ جب واپس آتا ہے اپنے ساتھ اضافہ لے کر کے آئے، وہ اضافہ سود ہوتا ہے، فہو ربا، وہ سود ہوتا ہے۔ یہ قانون، یہ اصول حدیث کے اندر بیان کر دیا گیا اور وہ حرام ہے۔ اب یہاں ایک بات یاد رکھیے گا، خود تجارتی قرضے سے متعلق ایک دلچسپ بات جو شاید آپ کے علم میں نہیں ہوگی، انتہائی علمی بات، انتہائی دلچسپ بات، بخاری کی روایت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کے بنی اسرائیل کے ایک بندے کا واقعہ ذکر فرمایا اور اس میں یہ کہا کہ ایک شخص نے دوسرے سے 1000 دینار قرضہ لے لیا تھا اور وہ 1000 دینار قرضہ لے کر اس نے تجارت کی، یہ الفاظ ہیں حدیث کے اندر، اس نے بزنس کیا، اس نے تجارت کی، پھر اس نے اپنے ملک سے دوسری جگہ سے جا کر کے اس نے وہ 1000 دینار واپس بھجوائے، لیکن اس 1000 دینار قرض سے اس کو اتنا زیادہ فائدہ ہو چکا تھا کہ اس بنی اسرائیل کے فرد نے سوچا شاید پہلے والے پیسے اس کو نہیں پہنچے ہوں گے، اس نے بہت زیادہ فائدہ اور بہت زیادہ بزنس کی تجارت ہونے کی وجہ سے 1000 دینار واپس اور بھی بھیج دیے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارتی قرضے کی مثال بخاری کی روایت میں دے کر حرام قرار دے رہے ہیں۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ یہ تجارتی قرضے کی مثال بنی اسرائیل سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ تو آج امت مسلمہ تو اپنی جگہ تجارتی قرضے کے اندر بھی سود حرام ہے، صرف آج کے زمانے یا اسلام کے اندر نہیں، بنو اسرائیل اور یہود سے حرام چلا آ رہا ہے۔ تو پتہ چلا تجارتی سود بھی حرام ہے، ذاتی ضروریات کے لیے لیا جائے گا جو سود وہ بھی حرام ہے۔ سود کی ایک واضح تعریف کر دی گئی اور اس کی بنیاد پر کہہ دیا گیا کہ یہ حرام ہے۔ اب وہ چاہے راشن کے لیے لو، چاہے اپنی فیکٹری چلانے کے لیے لو، وہ حرام ہے تو حرام ہی رہے گا۔ بالکل ٹھیک ہے، کلیئر ہو گئی یہ بات، وہ فردی سود ہو یا تجارتی سود ہو، کسی بھی قسم کا۔ کچھ سوالات میں لوں گا لیکن پھر ایک سوال اٹھتا ہے بار بار اور تھوڑا سا وہ ایک علمی سوال ہے، میں رکھوں گا آپ دونوں کے سامنے کہ پورے قرآن کریم میں ربا الدیون جو ہے اس کا ذکر ہے لیکن ربا البیوع کا ذکر نہیں ہے، یہ ایک اعتراض ہوتا ہے۔ اس میں میں چاہتا ہوں آپ دونوں حضرات ذرا بات کریں اور جو بات علت کی بات کی نا، علت اور معلول پر ذرا کچھ بات کرنا ہم چاہیں گے کہ اگر جس طرح آپ نے بات فرمایا کہ تجارتی سود استحصال ہو رہا ہے، اگر بندے کا استحصال نہیں ہو رہا، نہیں ہوتا، تو جس طرح آپ نے فرمایا کہ اللہ کا حکم ہے وہ تو ہو گئی بات، لیکن کیا تعبیر چینج ہو سکتی ہے؟ یہ میں رکھوں گا سوال تھانوی صاحب کے سامنے۔ کچھ سوالات۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔
مظاہر بول رہا ہوں، باغ ملیر کراچی سے۔ جناب والا فرمائیے سر۔ میرا سوال یہ تھا نہیں بھائی، آپ کا پروگرام ایک تو پہلے تو آپ کے پروگرام کا وہ کہہ دوں کہ بہت اچھا، اور آج کا اتنا اچھا موضوع رکھا ہوا ہے کہ واقعی دنیا غافل ہوئی ہے اس چیز سے۔ جی ہاں۔ تو سوال میرا یہ تھا کہ لوگوں نے اپنا پیسہ جیسے قومی بچت کے اندر رکھا ہوا ہے، کروڑوں روپے رکھا ہوا ہے، وہ اس کا سود آتا ہے، اس سے وہ پھر زکوٰۃ دیتے ہیں، قربانیاں کرتے ہیں، کیا یہ قربانی اور زکوٰۃ ان کی جائز ہے؟ ان کی آمدنی مشکل سے 50,000 روپے بھی نہیں ہے، اور وہ زکوٰۃ لاکھوں روپے کی دیتے ہیں، قربانی لاکھوں روپے کی۔ بہت صحیح بات ہے، بہت صحیح بات ہے، یہ اس پہ ہم بات کریں گے، رکھیں گے سوال۔ اگلا سوال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام سر، کیا سوال؟ شوکت لانگ بات کر رہا ہوں، جلال پور والا ملتان سے۔ جناب والا سوال سر یہ ہے کہ یہاں پہ یہ رواج یہ ہے کہ یہاں پہ یہ دکانیں ہوتی ہیں کھاد اور یہ پیسٹی سائڈ کی سپرے والی، جی ہاں، جو دیہات میں لوگوں کو دیتے ہیں، اور نقد میں اور ریٹ ہوتا ہے، جو ہے اپنا ادھار میں وہ اس کو کہتے ہیں یہ جائز ہے ہمارے لیے، ادھار میں 100 روپے والی چیزیں وہ 150 روپے دیتے ہیں، یا سپرے ہو یا یہاں پہ کھاد ہو، تو یہ وہ کہتے ہیں یہ سود نہیں ہے، کیا اس کو سود کے زمرے میں سمجھا جائے گا یا نہیں؟ بہت اچھے سوالات، دونوں سوالات۔ تھانوی صاحب آپ کی خدمت میں۔ پہلا سوال، قومی بچت کی اسکیم سرکاری ہے، پہلی بات یہ بتائیے کہ اس پہ جو سود ملتا ہے۔ دیکھیے قومی بچت کی جتنی بھی اسکیمیں اس وقت پاکستان میں رائج ہیں، بشمول پرائز بانڈ کے، ان سب پہ جو یہ منافع کے نام پہ سود دیتے ہیں غلط نام دے کر، یہ سب حرام ہے۔ پرائز بانڈ، نیشنل سیونگ، سب حرام، بشمول پرائز بانڈ کے۔ ٹھیک، اس کی ہم نے تحقیق کی ہے، ٹھیک ہے، یہ سارا سود ہے اور حرام ہے۔ میں ایک اصولی بات آپ کی خدمت میں بتا دوں، ابھی ظلم، بغیر ظلم کی بات ہوئی، بحیثیت مسلمان کے ہمیں احکام الہی پہ عمل کرنا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ جو بہائم ہیں، جانور ہیں، یعنی بکری، گائے وغیرہ، ان کو اللہ جل جلالہ نے حکم دیا یہ گھاس کھاتے ہیں، گوشت نہیں کھاتے، لیکن جو درندے ہیں وہ گوشت کھاتے ہیں، گھاس نہیں کھاتے، یعنی ان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے یہ چیز رکھی اور اس اللہ کے حکم کے مطابق وہ چلتے ہیں۔ ورنہ جو بہائم ہے، جو جانور ہیں، گائے، بیل، آپ اس کے سامنے آپ گوشت ڈالیں کبھی بھی نہیں کھائے گا، اور درندے کے سامنے آپ گھاس ڈالیں کبھی بھی نہیں کھائے گا، اللہ تعالیٰ نے علیحدہ علیحدہ۔ اسی طرح مسلمانوں کو دنیا میں اللہ جل جلالہ نے ایک چیز کھانے کی اجازت دی اور ایک چیز کھانے کی اجازت نہیں دی، حلال کھانے کی اجازت دی، حرام کھانے کی اجازت نہیں دی۔ اب لفظ سود جو ہے وہ حرام ہے، چاہے وہ انفرادی ہو، کاروباری ہو، انسٹیٹیوشنلائز ہو، کوئی بھی ہو، جہاں 100 روپے کے قرض کے اوپر 101 روپیہ ہو جائے گا، وہ 1 روپیہ یا 5 روپے 10 روپے حرام، ہاں وہ نیشنل سیونگ ہو کوئی بھی، اور اس کے بعد چل جائے کہ اس پہ زکوٰۃ دی جائے۔ اب ان کا سوال یہ تھا کہ وہ جو نیشنل سیونگ میں یا کسی بھی جگہ یا پرائز بانڈ میں یا بینک میں آپ نے پیسہ رکھا ہے اور سود مل رہا ہے، تو حرام کام سے تو عبادت ہو ہی نہیں سکتی ہے، حرام کپڑوں سے، حرام کھانے سے، تو وہ حرام جو وہاں سے مل رہا ہے اسے نہ آپ حج کر سکتے ہیں، نہ آپ قربانی کر سکتے ہیں، نہ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، یہ تو سب بجائے فائدہ حاصل کرنے کے اور ثواب حاصل کرنے کے، یہ تو گناہ حاصل کیا جائے گا اس سے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اگلا سوال جو آیا بہت اہم سوال، ہمارا معاشرتی مسئلہ، میں نقد پہ ایک چیز لے رہا ہوں، یہ کپ لے رہا ہوں 100 روپے کا، ادھار میں لوں گا اگر تو یہ ہو جائے گا 115 روپے کا، یہ 15 روپے حلال ہے حرام؟ اس سلسلے میں ایک بات عرض کروں گا، یہ جو قسطوں کے کاروبار سے متعلق اور ادھار پر خرید و فروخت سے متعلق جو بات ابھی پوچھی گئی، نہیں قسطوں کا کاروبار ابھی نہیں ہے، صرف اس بات پر ادھار، صرف ادھار، ادھار پر ہی، یعنی اس میں ادھار سے متعلق یہ کہ ایک چیز نقد کم قیمت پر، ادھار مہنگے داموں، جی ہاں، یہ خرید و فروخت جائز ہے یا ناجائز، میں اس پر ذرا سا بعد میں بات کروں گا۔ پہلے حضرت مولانا اسد تھانوی صاحب کی بات میں ایک تھوڑا سا ایڈیشن کرنا چاہتا ہوں، اور امید ہے کہ حضرت مولانا بھی شاید اس کی تائید فرمائیں گے۔ وہ یہ کہ جو زکوٰۃ اور قربانی یا عبادات، حج وغیرہ سے متعلق جو سوال آیا تھا، اس میں دو باتیں ہیں اور اس کو ذرا الگ الگ سمجھنا چاہیے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اگر ایک آدمی نے کہیں پر پیسہ اپنا حلال رکھوایا ہوا ہے اور 1 لاکھ روپے رکھوایا ہوا، اس کے اوپر وہ سود لیتا ہے، اور وہ جو سود والی رقم ہے، اس اضافی سود والی رقم سے وہ حج کرے گا، اگر قربانی کرے گا، اگر صدقہ دے گا، تو وہ حرام کام کر رہا ہے، ناجائز کر رہا ہے، جیسا کہ حضرت مولانا نے فرما دیا۔ لیکن اگر وہ قربانی کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، حج کرتا ہے اپنی حلال آمدنی سے، کون سی حلال آمدنی؟ مثال کے طور پر راس المال، جی راس المال، راس المال کی بات نہیں ہو رہی نا، تو وہ جائز ہوگا، وہ جائز ہوگا، لیکن وہ کیوں ہٹائے گا راس المال؟ میں وہ تو نہیں ہٹا رہا، میں تو جو انکم میری ماہانہ مجھے آ رہی ہے
اس سے قربانی زکات حج کر رہا ہوں، ہاں تو وہ حرام ہے، وہ ناجائز اور حرام ہے، حرام ہے، وہ حرام ہے، اس کے تو حرام ہونے میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے۔ لیکن یہ بات اس لیے ذکر کی جانا ضروری ہے کہ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ایک آدمی نے یہ کام کر لیا کہ کسی جگہ پر 100 روپے بھی سود کا اس کے پاس آ گیا، اس کی ساری عبادتیں غارت ہو جائیں گی۔ یہ ایک الگ کنفیوژن ہے جسے میں دور کرنا چاہتا تھا۔ ہاں اگر وہ اسی بیعینی حرام رقم سے کرے گا تو حرام، بالکل ناجائز، اس کے حرام ہونے میں کوئی شبہ ہی نہیں۔ لیکن اگر حلال رقم سے کرے گا، عبادت کا فریضہ ضرور ادا ہوگا، البتہ سودی معاملات جو الگ سے کر رہا ہے اس کا گناہ اس کے سر پر رہے گا۔ دوسری ایک بات اور معاف دیجیے گا شامل کر لیں، راشی لوگ، رشوت لینے والے، معروف رشوت لینے والے، حج کے زمانے میں بھاگے ہوئے حج کے لیے جا رہے ہیں اس رشوت کے پیسے سے، تو حرام کے پیسے سے حج نہیں ہوتا، یہ بجائے ثواب کی گناہ ہے۔ گناہ ہے یہ، یعنی بالکل گویا ایسا ہے کہ گٹر کے پانی سے وضو کر کے میں نماز پڑھوں گا، بلکہ گٹر کا پانی گلاس میں ڈال کے پی رہا ہوں، بالکل، اور اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوں میں اپنے آپ کو، رشوت کے پیسے، سود کے پیسے، اور میں حج پہ جا رہا ہوں۔ اور وہ ادھار والا جو سوال ہے اس سے متعلق یہ بات عرض کر دوں کہ ایک چیز نقد میں سستے دام کے اندر اور وہی چیز ادھار میں مہنگے دام کے اندر خریدنا جائز ہے۔ جائز ہے؟ جی ہاں، ٹھیک ہے، شرائط یہ جائز ہے۔ اچھا، البتہ اس کی 2 شرائط ہیں۔ اچھا، ایک شرط یہ ہے کہ آپ اسی میٹنگ کے اندر مجلس عقد میں، مجلس عقد سے مراد یہ کہ جس وقت خرید و فروخت کا معاملہ ہو رہا ہے، سیل پرچیز کی بات چیت ہو رہی ہے، اسی مجلس کے اندر آپ اس کی کوئی ایک قیمت فکس کر لیں۔ جب آپ اٹھیں تو اس کی کوئی ایک قیمت فکس کر لیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کہتا ہے کہ اگر یہ موٹر سائیکل، یہ فریج یا یہ کھاد آپ 5 مہینے کے ادھار پر مجھ سے خرید رہے ہو تو ماہانہ آپ مجھے 1,000 روپے دو گے، 5 مہینے کے ادھار پر تو 5,000 روپے، 6 مہینے کے ادھار پر 6,000 روپے، 7 مہینے کے ادھار پہ 7,000۔ آپ نے 8-10 قیمتیں بیان کر دی، آپ کو کوئی حرج نہیں بیان کر سکتے۔ لیکن جب آپ اس میٹنگ سے اٹھ کر کے جا رہے ہوں گے، اس سے پہلے، میٹنگ کو ختم کرنے سے پہلے کوئی ایک قیمت آپ فکس کر لیں، ٹائم میں اتنا لوں گا اور اس کی قیمت میں اتنی ادا کروں گا، گویا 7 مہینے کے اندر میں یہ 7,000 روپے آپ کو ادا کروں گا۔ تو ایک تو قیمت فکس ہونی چاہیے، ایک شرط یہ ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اگر کسی وقت وہ قسط یا ادھار کے پیسے ادا کرنے کے اندر ٹال مٹول کرتا ہے، تاخیر کرتا ہے، اس کی وجہ سے کسی قسم کا اضافہ، جرمانہ، پینلٹی لگانا حرام ہوگا۔ اگر آپ نے وہ کام کر لیا کہ کسی قسم کی اضافی رقم وصول کی تو پھر یہ پورے کا پورا معاملہ سودی ہو جائے گا اور یہ جائز معاملہ حرام ہو جائے گا۔ جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ ایک چیز نقد کم دام کے اندر اور ادھار مہنگے دام کے اندر خریدنا، یہ شرعاً جائز ہے ان 2 شرائط۔ لیکن انہوں نے جو بات بیان کی اس کی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، یعنی ایک آدمی کو آپ نے قرض دیا ہے اور وہ وقت پر نہیں ہے تو اس کو آپ مہلت دیں۔ اچھا وَأَن تَصَدَّقُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم صاحب مال ہو، متمول ہو، اگر معاف کر سکو تو معاف کر دو تو زیادہ بہتر ہے۔ لیکن نہیں، یہاں پر جو صورت مسئولہ میں منظر نامہ بالکل چینج ہے، یہ قرض والی بات نہیں ہے، یہ تو یہ بالکل الگ، سیل پرچیز کی بات ہے۔ سیل پرچیز کی بات میں انہوں نے تفصیل بتائی نا کہ مثال کے طور پر 6 مہینے کا ادھار ہے، میں نے 6 مہینے کے ادھار پہ تھی 100 روپے میں لی، اب میں بجائے 6 مہینے کے 8 مہینے یا 9 مہینے میں ادا کر رہا ہوں، تو وہ کیا کہتا ہے جی 6 مہینے کے ادھار پہ تو میں نے 100 روپے کی دی تھی لیکن اب میں 110 لوں گا، تو یہ حرام ہے، حرام ہو جائے گا، یہ حرام ہو جائے گا نا۔ لیکن آپ نے شرعاً اجازت دی ہے اس بات کی۔ اچھا، جس کو پینل انٹرسٹ کہتے ہیں، اور یہ جو نام نہاد اسلامک بینکنگ ہے، انہوں نے اس کو نام دیا کمپلسری صدقے کا، حالانکہ صدقہ والنٹری ہوتا ہے، کمپلسری نہیں ہوتا، نمبر 1۔ نمبر 2 بات یہ کہ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ تم صدقہ دے دو، لو مت، فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ۔ قرآن کہتا ہے اگر جب اس کو وہ مالدار نہیں ہے، ضرورت مند ہے، وقت پہ تمہارا پیسہ نہیں دے سکا، دیر سے پیسہ دے رہا ہے، اس کو مہلت دے دو، اور اگر کچھ معاف کر سکو تو، اور ہم اس سے کیا کر رہے ہیں، ہم کمپلسری، ایک تو صدقہ کمپلسری ہوتا نہیں ہے، اور دوسرا پینل انٹرسٹ کو آپ صدقے کا نام دے کر لے نہیں دیکھتے۔ یہ سارے اسلامک بینکنگ والے اس وقت اجارے کے اندر اور اس میں یہ جو لیزنگ گاڑیوں کی کر رہے ہیں، موٹر سائیکلوں کی، اس میں یہ لے رہے ہیں۔ میں چاہتا ہوں، ایک تو کچھ کالز ہیں لیکن میں تھانوی صاحب نے بہت اچھی بات تفصیل سے بیان کر دی، لیکن ذرا سا میں اسے کھولنا چاہ رہا ہوں تاکہ بالکل یہ واضح ہو جائے اور آسان الفاظ میں۔ اگر قسط بینک کو میں نہیں دے رہا وقت پہ تو مجھ پر ایک جرمانہ عائد ہو جاتا ہے، اس جرمانے کو نام دیا گیا ہے صدقے کا، جو فرمایا تھانوی صاحب نے، بینک یہ کہہ رہا ہے۔ حبیب بینک میں آپ جائیں گے تو پینل انٹرسٹ کہلائے گا، میزان بینک میں جائیں گے تو صدقہ کہلائے گا۔ تو اب یہ صدقہ
اور कंपलसरी यानी जबरी सदका कभी भी जबरी सदका होता ही नहीं, ऐसा ही है ना। इसमें एक राय मैं दूंगा, मैं कुछ कॉल ले लूं, चाहें तो ले लीजिए। मैं आपकी तरफ आऊंगा क्योंकि बड़े सवालात हैं, बहुत अहम रोजमर्रा की जिंदगी के, और लोगों ने हमें एक तवील सिलसिला सवाल जो भिजवाए हैं। कुछ कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी सर। अनीक सर, मैं जिला लिया की तहसील करोड़ लालीसन शहर से बोल रहा हूँ। मैं एक बैंक में अफिसर हूँ। अच्छा। एक तो मुझे आपका प्रोग्राम बेपनाह पसंद है। अल्लाह पाक आपकी दुनिया और आखिरत बेहतर करे। आमीन सुम्मा आमीन, आमीन सुम्मा आमीन। आप बड़ी खिदमत कर रहे हो। अर्ज आपसे ये करनी थी, मुझे उलमाए कराम से ये बता दें पूछ के कि बैंक की जॉब के बारे में इनकी क्या राय है। कुछ लोग ये कहते हैं कि चूंकि हम अपनी सर्विसेज देते हैं, हम अपना काम करते हैं, उसके एवज हमें मुआवजा मिलता है। ठीक है। और कुछ लोग उसमें पॉलिसी मेकिंग में तो हमारा कोई अमल नहीं। बहुत अच्छी बात है। लोगों की राय ये है कि बैंक की जॉब जो है वो ठीक नहीं। बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छी बात रखते हैं सवाल ये, बैंक की जॉब और कहां तक जॉब्स जायज हैं और कहां तक नाजायज हैं। मसलन ये कुछ लोग जो बैंक में काम करते हैं, पॉलिसी मेकर्स कोई और होता है, लेकिन फर्ज कीजिए कि बैंक में गनमैन है, तो क्या गनमैन की जॉब भी हराम होगी? या एक वो शख्स है जो सिर्फ रकम लाता और ले जाता है, क्या उसकी जॉब भी हराम होगी? ये भी हम रखेंगे सवालात उलमाए कराम के सामने। लेकिन अगली कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब, सरकार फरमाइए। तारिक बात कर रहा हूँ मैं लाहौर से। जी फरमाइए। मैं यहाँ एक सरकारी बैंक का मुलाजम हूँ, तो मैंने एक बात आपसे शेयर करनी थी। हेलो जी जी फरमाइए। जी, शेयर करनी थी कि मेरा काम रिकवरी डिपार्टमेंट में है। ठीक है। तो 7 साल से मैं यही काम कर रहा हूँ। ठीक है। तो बिलीव करें, मैंने आपकी बात की तायीद करनी है कि इतने बड़ी बड़ी पार्टियां हमसे लोन लिया है ना, हाँ। और जब वो वापस करते हैं उनका कारोबार हर चीज का सत्यानाश हो चुका होता है। बहुत अच्छी बात की। ठीक है। मैंने आज तक एक बंदा भी नहीं देखा जो कारोबार लोन लेकर बैंक से खुश हो। बहुत अच्छी बात की। एक बंदा नहीं देखा मैंने, मैं ऑन द रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बहुत अच्छी बात की आपने। इसीलिए कुरान करीम फरमाता है कि अल्लाह ताला सदक़े को बढ़ाता है और सूद को खत्म करता है। मौदूदी साहब फरमाते हैं, एक जुमला लिखा मौदूदी साहब ने कि अल्लाह ताला सूद का मठ मार देता है। इस पर भी हम बात करेंगे। 2 मिनट है हमारे पास, ये जवाबात जल्दी जल्दी दे। बैंक की नौकरी से मुतालिक शरीयत का हुक्म यह है कि बैंक की नौकरी 2 किस्म की है। जो हमारी राय है उसके मुताबिक हम जवाब दे रहे हैं। वो ये है, अगर मुलाजमत ऐसी है जिसमें सूद की लिखत पढ़त करनी पड़ती हो, सूद का हिसाब किताब करना पड़ता हो, तो मुस्लिम शरीफ की उस रिवायत की बुनियाद पर जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में है, लान अल्लाह आकिल रिबा व मुकिल रिबा व कातिबहु व शाहिदई, अल्लाह ताला की लानत हो सूद खाने खिलाने वाले पे, लिखने वाले पर और उसके गवाह बनने वाले पर। तो अगर कोई सूद का हिसाब किताब करता है, उसकी जांच पड़ताल करता है, उसकी लिखत पढ़त करता है, या सूद का अमल करता है, कैशियर होने वाली नौकरी, ये तमाम की तमाम मुलाजमतें हराम है। और अगर वो ये काम करता है जिसमें सूद से उसका बराह रास्त कोई लिंक नहीं है, मसलन चौकीदार है, मसलन चाय पिलाने वाला है, वहां बैंक की सफाई करने वाला है, तो ये नौकरी हराम नहीं कही जाएगी। तकवा इसमें भी ये है कि आप एक तरह का ताउन कर रहे हैं, लिहाजा इससे बचें। लेकिन फतवे की जहां तक बात है, चूंकि इसका ना तो खिलाने वाले से ताल्लुक, ना खाने वाले से ताल्लुक, ना ये शाहिद और गवाह बन रहा है, ना ये लिख रहा है, लेकिन इसकी गुंजाइश सूद में से ही मिल रही है। तनख्वाह उसको सूद से ही मिल रही है। आकिल रिबा हो गया जी, क्योंकि नहीं, तनख्वाह सूद से नहीं मिल रही, क्योंकि उस बैंक के पास जितना लोगों का पैसा आता है वो सारे का सारा कर्ज होता है। बैंक एक मरतबा लोगों से बचतें लेकर कर्ज का मालिक हो जाता है। लेकिन आपने तो बहुत अच्छी वो दे रहा है। हाँ, बहुत अच्छी आपने बात फरमाई कि एहतियात का तकाजा, बल्कि आपने इस्तेमाल किया लफ्ज़ तकवे का तकाजा ये है कि दूर रहा जाए। और एक बात मैं और वजाहत करना चाहता हूँ, मौलाना असद थानवी साहब ने जो इस्लामी बैंकों से मुतालिक जबरी तसद्दुक की बात की, यह मौलाना असद थानवी साहब मदजुल्लुम की और हमारे कई अकाबिर उलमा की मजबूत राय है। और मुखलिसाना जो मतानत के साथ दलील की बुनियाद पर जो राय होती है उसका एहतराम करना चाहिए, अदब करना चाहिए कि जो इस्लामी बैंकों के अंदर जो तसद्दुक होता है, सदका, जो जबरी सदका होता है, वो मौलाना जैसे कि फरमा रहे, मेरी राय जरा इससे मुख्तलिफ है, क्योंकि ये जो जबरी तसद्दुक का मामला है ये तहरीरुल कलाम फी मसाइल इल्तिज़ाम इमाम हत्ताब रहमतुल्लाह अलैह की किताब है जो फ़िक़्ह मालिकी के अंदर है। मामलात के अंदर ये असल में मामला वहां से लिया गया। और ये याद रखिए इल्तिज़ाम और नजर से मुताल्लिक़ है, और उसमें भी एक तरह का जबर पाया जा रहा होता है। मेरी जाती राय उसकी गुंजाइश की है, हजरत की राय चूंकि ये लिहाजा उसका जरूर एहतराम और अदब पूरा पूरा मलहूज खातिर रखा जाना चाहिए। अच्छा, हमारा टाइम ओवर हो गया है, तो मैं ये चाह रहा था कि ये बहुत अहम बात आपने फरमाई, लेकिन इस पर गुफ्तगू हम कल इंशाअल्लाह करेंगे।
یہ سلیمان احمد امریکہ سے، یو ایس اے، سلیمان احمد صاحب امریکہ سے۔ سلیمان صاحب آپ کی خدمت میں کتابوں کا تحفہ ہم بھیج رہے ہیں دنیا ٹی وی کی جانب سے۔ خواتین و حضرات، سود خوری بہت اہم موضوع، پوری گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی، سماعت فرمائی، آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ سود پر کس طرح لعنت بھیجی گئی ہے۔ سود ناجائز نہیں، سود حرام ہے، اور ہمارے معاشرے میں، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں سود کے تعلق سے کتنے نرم جذبات بیان کیے جاتے ہیں۔ خواتین و حضرات، کل پھر ہم بات کریں گے اس موضوع پر، اور کل انشاءاللہ تعالی ہمارے ساتھ ایک بینکر بھی ہوں گے جو بینکنگ کو بھی سمجھتے ہیں اور قرآن کریم کے موضوعات سے بھی واقف ہیں۔ خواتین و حضرات، کل تک کے لیے انیق احمد کو اجازت، خدا حافظ۔ اللہ